زیادہ فضائل و مسامت علم بیان فرمائیں، اور انہی کے آخر میں انہوں نے ہی شب علم برآمد کروانا ہے جن کی آمد سے قبل نعرہ تکبیر، اپنے آپ کو مولانا کو سننے کے لیے تیار کریں، مل کے بآواز بولیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت اور محمد اہل بیت محمد بلندر صلوات۔ خطیب حق قبلہ علامہ مولانا یاور ایریا۔ الحمد لله الذي لا تدركه الشرائع ولا تهويه المشارع، الصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا وطبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا صلوات رضوان سید الشہداء اکابرین علاقہ 20-25 منٹ کی گفتگو میں مجھے آپ کو بتانا ہے کہ وہ شخصیت کون ہے جسے حسین اپنا زور بازو بھی کہتا ہے، زور کمر بھی کہتا ہے۔ میری گفتگو اسے سمجھ نہیں آئے گی، بڑی توجہ، ذمہ داری سے ساتھ الفاظ کہنے کا عادی ہوں۔ میری گفتگو اسے سمجھ نہیں آئے گی جو عباس کو ایک پہلوان سمجھتا ہے یا عالم قرآن سمجھتا ہے۔ میں آپ کی توجہات کرتا ہوں۔ یہ آئیڈیا مجھے اس بچے کی اوسط کی گفتگو سے آیا ہے، اور میں نے اب ساری تقریر اسی موضوع پر کرنی ہے، لیکن مجھے آپ کی توجہ چاہیے۔ آج تک لوگ عباس کو ایک شجیع پہلوان سمجھتے رہے یا عالم قرآن سمجھتے رہے، تو انہیں گفتگو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ گفتگو اس سے سمجھ میں آئے گی جسے امام سجاد کا یہ قول یاد ہو کہ اگر امام 13 ہوتے تو 13 عباس۔ بس بہت تھوڑا میں نے آپ کے سامنے سورہ دہر کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کا شرط ہے۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا
यौम अबूसन कम तरीरा। अल्लाह फरमा रहा है, लोगों की फितरत और लोगों का ज़हन बयान कर रहा है कि लोग डरते हैं अल्लाह से उस दिन के लिए जो यौम अबूस है। तो जो है ना साहब, दुआ मांग रहा है मेरा हबीब, अल्लाह का हबीब, कि अल्लाह हमें डर है उस यौम से, क़यामत के उस यौम से जिसका नाम यौम अबूस है। अबूस का लुग़वी मानी है, बहुत वजह, लुग़वी मानी है गुस्से से तेवरी चढ़ाने वाला, गुस्से से तेवरी चढ़ाने, क़यामत का एक सख्त दिन। और ये लफ्ज़ मसदर है, बहुत वजह, और ये लफ्ज़ मसदर है। मसदर वो लफ्ज़ होता है जिससे दूसरे लफ्ज़ जन्म लेते हैं। भाई मुझे ज़रा तवज्जो चाहिए ताकि मैं, मसदर वो लफ्ज़ होता है जिससे दूसरे लफ्ज़ जन्म लेते हैं। अब ये लफ्ज़ क्या है? मसदर है। आप जानते हैं ना कि अब्बास की विलादत से कई साल पहले बतूल ने बच्चे का नाम अब्बास तजवीज़ कर दिया। पता है ना आपको, ज़हन में है ना आपके, बल्कि ज़हन में रखिएगा। तो वाह रे बतूल तेरी मार्फत, अहले ज़ुबान अरबी को इस ख़ानदान से ज़्यादा और कौन जानता है? अब ज़हरा को पता है कि क़यामत की वहशत, क़यामत की दहशत और क़यामत के जलाल वाले दिन को अबूस कहते हैं। लिहाजा ज़हरा ने अब्बास के पैदा होने से कई साल पहले बच्चे की तबीयत को, बच्चे के मिजाज को इल्म में रखते हुए उसका नाम अब्बास रखा और ये बता दिया कि जिसकी वहशत, जिसकी दहशत, जिसका जलाल क़यामत के बराबर हो उसे अब्बास कहते हैं। जिसकी वहशत, जिसकी वहशत, जिसकी दहशत, जिसका जलाल क़यामत के बराबर हो उसको अब्बास कहते हैं। बस साहिबान, हाँ चले, अभी ये हुआ एक और जुमला सुन रहे जिसे अभी भी समझ में नहीं आया, जिसे अभी भी जिसे शक है कि बतूल ने ये नाम क्यों रख दिया, उसके लिए एक आयत हाजिर है। बस तवज्जो चाहिए आप। सूरह हज उसकी आयत नंबर 1 खुदा फरमाता है, इन्ना ज़लज़लत साअत शैअन अज़ीमा, इन्ना ज़लज़लत साअत शैअन अज़ीम। बहुत तवज्जो साहिबान। उन लोगों को तुम्हें क्या मालूम कि क़यामत का ज़लज़ला किसे कहते हैं? क़यामत का ज़लज़ला किसे कहते हैं? पूरी हज में सूरह हज नहीं पढ़ना चाहता, आप जाकर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं यहाँ मौजूद हूँ, कुरान ले आइएगा कि ऐसी आयत है कि अल्लाह फरमाता है वो ज़लज़ला ऐसा होगा कि माएँ बच्चों को जन्म देंगी, माँओं के छातियों के दूध खुश्क हो जाएंगे। ऐसा हौलनाक दिन, उसको कहा अल्लाह ने शैअन अज़ीम। अब जब अब्बास मदीना से चला, बड़ी तवज्जो साहिबा, अगर आपको ये जुमला समझ में आ गया तो मजलिस तमाम हो। अब्बास जब मदीने से चले तो बनी हाशिम के घरों को ताले लगाने से लेकर सुगरा को घर में अकेला छोड़ने तक, बीबियों को महमल में सवार कराने तक,
کربلا میں 2 محرم کو خیمے لگا کر اس کو اکھاڑنے تک عباس خاموش رہا. عباس خاموش رہا. اور جس دن شب عاشورا آئی تو حسین کے صحابیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لسان اللہ کے بیٹے کے زبان سے یہ کلمہ نکلا: اذکرکم غدا یوما شیء عظیم. کل بتاؤں گا کہ قیامت کا زلزلہ کیا ہوتا ہے. غداً زلزلال یوم عظیم. اے لوگوں، میں کل بتاؤں گا کہ قیامت کا زلزلہ کسے کہتے ہیں. بس صاحبان ذرا توجہ فرمائیے گا کہ جو رسالت کی زبان چوس چوس کر رزق علم حاصل کرتے رہے، ہائے ہائے ہائے، جو رسول اللہ کی زبان کو چوس چوس کر علم حاصل کرتے رہے، ان کی کہی گئی بات کیا عبث ہوگی؟ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کی کہی گئی بات کیا بے معنی ہوگی؟ کیا لا حاصل ہوگی؟ تو پھر کبھی امت نے سوچا ہے کہ حسین نے عباس کو اپنا زور کمر کہا کیوں ہے؟ بہت توجہ صاحبان، بھی مانتے ہو نا صاحب کہ عباس کو اپنی کمر کا زور کہا ہے؟ تو پھر آج یہ تشریح سنیے. امام عالی مقام نے عباس کو زور کمر اس لیے کہا کیونکہ امام جانتے ہیں کہ جسم کھڑا ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی کے سہارے. اگر ریڑھ کی ہڈی مفلوج ہو جائے تو جسم مفلوج ہو جاتا ہے. ایسا ہے نا کہ اگر ریڑھ کی ہڈی نہ ہو تو جسم مفلوج ہو جاتا ہے. اب حسین امام بھی ہے، ولایت کا نشان بھی ہے. وہ اپنے لفظوں سے دنیا کو بتا گئے کہ اگر عباس نہ ہو تو ولایت مفلوج ہو جائے. اگر عباس نہ ہو تو امامت مفلوج ہو کر کے رہے. صلوات پڑھیے گا. فضول نہیں کہا، بے معنی نہیں کہا، بلکہ عباس تو علی کا بیٹا ہے، یہ تو لسان اللہ کا بیٹا ہے، یہ تو حسین کی آنکھوں کا نور ہے، یہ تو حسین کا جگر ہے. ان 72 میں سے جو حسین کے لشکر میں تھے، بڑی توجہ، جو 72ویں درجے کا شخص تھا، اس کا میں آپ کو ایک جملہ سناتا ہوں، پھر مقام عباس کا. 72 کا تاریخ لکھتی ہے کہ 72 کربلا کے 72 میں سے ایک شخص ہے، تاریخ نے اس کا نام بھی نہیں لیا، اس کو ترکی غلام کے نام سے یاد کیا. ترکی غلام کے نام سے یاد کیا. یہ میدان میں آتا ہے، حسین کے قدموں کو چھوا، حسین کے ہاتھوں کو چوم کر اجازت لے کر جب یہ میدان میں آیا ہے تو آ کر اس نے شامیوں کو کہا: او شامیوں حرامیوں، تم میرے آقا حسین سے لڑنے آئے ہو؟ تم میرے آقا حسین کا مقابلہ کرنے آئے ہو؟ تم عباس کا مقابلہ کرنے آئے ہو؟ پہلے اس کے ترکی غلام کا مقابلہ کرو. بڑی توجہ. میدان میں آیا اور اس نے ایک رجز پڑھا جس کو تاریخ نے اپنے اندر سمو لیا. یہ آ کر کہتا ہے:
البحر من تانی، بڑی توجہ صاحبان، البحر من تانی والزرب یستوی والجم سہمی والنبل تمتوی۔ او شامیوں حرامیوں، تم میرے حسین کا مقابلہ کرنے آئے ہو، پہلے آقا کے غلام کا مقابلہ کرو۔ میں وہ ہوں جو اپنا نیزہ دریا میں مار دوں تو آگ کو دریا کو آگ لگ جائے۔ نہیں، ابھی آپ جملہ نہیں سمجھے۔ البحر من تانی، میں وہ ہوں جو دریا پر اپنا نیزہ ماروں۔ وَالضَّرْبِ یستوی، ایک ضرب لگاؤں تو دریا میں آگ لگ جائے۔ والجم سہمی، اور اگر میں آسمان کی طرف اپنا تیر چھوڑوں تو اتنے تیر نکلے کہ نہ آپ کی نظر کو آسمان تک پہنچنے کا رستہ نہ ملے۔ یہ آپ نے مقامی عباس سمجھنا ہے، یہ آپ کا ترکی غلام ہے کہ نظروں کو آسمان تک پہنچنے کے لیے رستہ نہ ملے۔ اگر یہ تلوار میرے داہنی ہاتھ میں آ جائے تو یہ ایسے حملہ کرتی ہے کہ نہ کوئی سورما چھوڑتی ہے، نہ کوئی پہلوان چھوڑتی ہے۔ تو ایسے حسین کے لشکر میں، ارے جس کا ترکی غلام ایسا تو پھر اس کا حبیب کیسا ہوگا؟ بڑی تو جیسا نہیں، میں ابھی اپنا جملہ نہیں سمجھا سکا۔ ارے جس کا ترکی غلام ایسا، اس کا حبیب کیسا ہوگا؟ اگر آپ کی سمجھ میں اس کا حبیب آ جائے تو پھر مجھے بتانا کہ اس کا علی اکبر کیسا ہوگا، اس کا قاسم کیسا ہوگا، اس کا عون کیسا ہوگا، اس کا محمد کیسا ہوگا، اس کا یحییٰ کیسا ہوگا، اس کا جعفر کیسا ہوگا۔ تو یہ ہے حسین کا لشکر، اور حسین نے عباس کے لیے کہا انت علامت عسکری، اے عباس تو میرے لشکر کی علامت ہے۔ ارے جس کا لشکر ایسا، اس لشکر کا سردار عباس کیسا ہوگا؟ لشکر کا سردار کیسا ہوگا؟ اور ایک بات بتا دوں، ابھی تک میں نے عباس کا تعارف کروایا ہے، عباس کا فضائل نہیں پڑھا۔ فیصلہ آباد والوں، میں بہت دور سے آیا ہوں اور آپ لوگ تمام پڑھے لکھے، مجھے امید ہے کہ آپ میرے جملوں کی قدر کریں۔ میں نے عرض کی کہ میں نے ابھی تک عباس کا تعارف کروایا ہے، ابھی عباس کے فضائل نہیں پڑھے۔ تو سننا چاہیں گے؟ طبیعت ہے آپ کی کہ دو چار لفظ فضائل عباس میں بھی کہے جائیں تو ذرا درود پاک پڑھیے گا نا بلند آواز سے۔ جس آیت کو میں نے سرنامہ گفتگو بنایا ہے، اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا یَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِیرًا، اس کے اگر آپ اعداد جمع کریں، بڑی توجہ، اور اگر اس کے اعداد کے باطن کو اکٹھا کریں تو مجموعہ حاصل ہوگا 133۔ کتنا ہوگا؟ ذرا بولے نا میرے ساتھ، سارے بولیں، کتنا ہوگا؟ 133۔ عباس کے عدد نکال کر دیکھ لیں، بنیں گے 133۔ عباس کے عدد نکالے، ابھی تھوڑی سی میرے ساتھ منزل طے کریں، آپ کو عباس کا مقام پتہ چلے گا۔ 133 کو ذہن میں رکھیے گا،
اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا سب کی عدد 133، عباس کی عدد 133۔ لفظ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مکتوبی، لکھ لیا عین بے الف سین، اسے کہتے ہیں مکتوبی، اور ایک ہوتا ہے ملفوظی۔ ملفوظی کیا ہوتا ہے؟ عین کو آپ نے ایسے لکھا یہ مکتوبی، لیکن عین یہ نون، عین یہ نون، یہ بن گیا عین۔ فیصل آباد والوں، اپنی قسمت پر ناز کرو کہ عباس آپ کا آقا ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ پاکستان سے لے کر نجف اشرف تک جتنے بھی علماء ہیں علم الاعداد کے، ان کو بٹھا کر کے پوچھ لیجئے گا کہ ملفوظی میں عین اور بے میں عباس اپنے آپ کو ظاہر کر دیتا ہے۔ بڑی توجہ صاحبہ، 133 ذہن میں رکھیے گا، پھر عین یہ نون، کتنے ہو گئے؟ عین کے 70، یہ کے 10 80، نون کے 50 120۔ یاد رکھیے گا 133 میں 120 جمع کریں، حاصل ہوگا 244۔ تو جو صاحبان 133 اور 120 ان کو جمع کریں، حاصل ہوگا 244۔ پیچھے بچا الف اور سین۔ اب الف کو، الف ایسے نہیں، الف لام فے، الف کا 1، لام کے 30، فے کے 80، بنتا ہے 111۔ بڑی توجہ صاحبان، کیا بنا؟ 111، 245 پہلے، 111 اس کو رکھ لیجیے گا، ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ اب علماء لکھتے ہیں کہ الف کو، اگر الف کو آپ علیحدہ کر دیں تو پیچھے بچتا ہے لام اور فے۔ لام اور فے کی عدد بنتے ہیں 110۔ ہائے ہائے ہائے، لام اور فے کے عدد بنتے ہیں 100۔ اگر الف کو لفظ سے علیحدہ کر دیا جائے تو بنتے ہیں 110۔ گویا علماء نے ہمیں سمجھا دیا کہ 110 باطن ہے اللہ کا۔ الف کو علیحدہ کر کے یہ علم الاعداد کے اعتبار سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اب ذرا جمع کرتے چلے جائیں، 133، 120 اور 111 ملا کر کے دیکھ لیجئے گا، اس کا حاصل آئے گا 364۔ کیا حاصل آئے گا؟ بھئی طبیعت مائل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ذرا صلوات پڑھیے گا تاکہ مجھے سمجھ آئے۔ 364۔ بھئی میری طرف دیکھیے گا، کیا مجموعہ آیا؟ 364۔ 3 جمع 6 کتنے بنے؟ 9۔ 9 میں 4 جمع کیے کتنے بنے؟ 13۔ ایسا ہی ہے نا؟ 3 میں 6 جمع کیے 9، 9 میں 4 جمع کیے کتنے بنے؟ 13۔ 13 میں سے جیسے آپ نے الف میں سے الف نکال دیا تھا تو 110 بچا، اگر 13 میں سے 1 نکال دو تو کتنے بچتے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں۔ 13 میں سے 1 نکال دو کتنے بچے؟ 12۔ علماء نے کہہ دیا
علماء نے یہاں پر کہہ دیا کہ اگر 13 میں سے ایک کو نکال دو تو 12 ہے، تو یہ 13واں کون ہے؟ ارے یہ 13واں ہی تو ہے جس نے 12 کو چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ آپ نہیں سن رہے ہو، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے بھئی، آپ میری طرف توجہ کیجئے۔ میں اپنا جملہ دوبارہ کہہ رہا، بلندر صلوات اگر آل محمد کے فضائل سننے ہوں تو اپنے دماغوں کو ذرا تقویت دے، صرف قصے اور کہانیاں نہ سنا کرے، صرف واقعات نہ سنا کرے۔ آل محمد واقعات سے بہت زیادہ بلند ہیں، بہت زیادہ بلند ہیں۔ یہ علماء کی وہ گفتگو ہے جسے علم منطق کہتے ہیں، جسے فلسفہ کہتے ہیں۔ تو عباس ظاہر ہے ان کا 12 کا۔ تو اب سمجھ میں آئی جو جملہ میں نے آپ کو مجلس کی ابتدا میں کہا کہ میں نے آپ کو مجموعہ کر کے بتا دیا کہ 3 جمع 6 9، 9 میں 4 جمع کیے 13۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ امام سجاد نے کیوں کہا تھا کہ اگر امام ہوتے تو امام 13واں امام عباس ہوتا، کیونکہ عباس نے ان 12 کو پوشیدہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے مقام عباس، عباس نے ان 12 کو پوشیدہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ بس صاحبان توجہ، گفتگو تمام کروں، ایک اور جملہ سنیے عباس کی فضائل کا۔ ابھی آپ نے 72ویں درجے کے غلام کا ایک رجز سنا، اور اب میں آپ کو حضرت عباس کا ایک شعر سناتا ہوں۔ توجہ ہے نا صاحبان، لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے دیکھیے گا، میری طرف دیکھیے گا، اور بچوں کی آمد و رفت ذرا کم کر دیجیے گا۔ اگر آپ کو مقام عباس کو سمجھنا ہے تو درود پڑھیے گا مواد خدا۔ بس عباس نے جب میدان میں آئے نا، ابھی میں مسائل نہیں پڑھتا، ذہن میں رکھیے گا، ابھی میں فضائل عباس پڑھ رہا ہوں۔ تو عباس کو عطا دیکھ کر شامیوں نے رجز پڑھنے شروع کیے، شامیوں نے شعر پڑھنے شروع کیے۔ میرا باپ ایسا، میرا حسب ایسا، میرا نسب ایسا، میں تلوار پھیروں تو گردنوں کی گردنیں کٹ جائیں، یہ لاف بکتے رہے، علی کا بیٹا سن کے مسکراتا رہا۔ علی کا بیٹا سن کر مسکراتا رہا۔ یقیناً علماء سے پوچھا، علماء نے کہا عباس دل میں سوچ رہے تھے کہ ان کو جو کہنا ہے کہہ دو، پھر میرا ایک ہی جملہ آئے گا، ایک ہی جملہ آئے گا، بس وہ جملہ سنانا ہے میں نے آپ کو۔ جب یہ رجز پڑھ پڑھ کر تھک گئے تو عباس نے اپنا سر اٹھایا، کہا او شامیوں حرامیوں، الیس لی بانتصال رسول اللہ، او شامیوں حرامیوں، کیا تم نہیں جانتے کہ میں رسول اللہ سے اس طرح سے ملا ہوں جس طرح سے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں؟ کیا میں رسول اللہ سے اس طرح سے نہیں جڑا ہوا جس طرح سے یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں؟ انا منہ من ورقۃ الشجرۃ بلا فاصل، شامیوں میں رسول اللہ سے ایسے نکلا ہوں جیسے درخت سے پتا نکلا کرتا ہے۔ میں رسول سے اس طرح نکلا ہوں جس طرح درخت سے پتا نکلتا ہے۔
تو دیکھیے عباس نے دو جملے کہے، کیا میں رسول اللہ سے ایسے نہیں ملا ہوا جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں؟ کیا میں رسول سے اس طرح نہیں نکلا جیسے درخت سے پتا نکلا کرتا ہے؟ تو بظاہر تو عباس کا کوئی رشتہ بنتا نہیں ہے. بے شک بطول نے عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے، لیکن سگا تو نہیں کہا نا. تو جو ہے نا صاحبان، سگا تو نہیں کہا نا. تو پھر عباس نے یہ کیوں کہا کہ میں رسول اللہ سے ایسے ملا ہوا ہوں جیسے کہ دو انگلیاں؟ کیوں کہا عباس نے کہ میں رسول اللہ سے ایسے نکلا ہوں جیسے کوئی پتا اپنی جڑ درخت سے نکلتا ہے؟ تو علماء سوچ سوچ کر پریشان ہو گئے. پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ارے عباس تو اس تقسیم کی بات ہی نہیں کر رہا، عباس زمین کی تقسیم کی بات نہیں کر رہا، عباس اس تقسیم کی بات کر رہا ہے. عباس اس تقسیم کی بات کر رہا ہے. کون سی تقسیم؟ ابھی بھی بس آپ لوگ واقعات سنتے ہو نا، بس آپ لوگ قصے اور کہانیاں سنتے ہو. فضائل سنا کریں، علماء کو سنا کریں، ان کی بحث مباحث سنا کریں. علماء نے لکھا کہ عباس یہاں کی تقسیم کی بات نہیں کر رہا، عباس اس تقسیم کی بات کر رہا ہے کہ جس کو رسول اللہ نے فرمایا تھا انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک ہی نور سے نکلے ہیں. تو کون سی تقسیم کی بات کر رہا تھا؟ اس تقسیم کی بات کر رہا تھا کہ جب ایک حقیقت مطلق نے، بیٹا چپ کرو، جب ایک حقیقت مطلق نے اپنے سے ایک نور کو پیدا کیا. بڑی توجہ صاحبان، اپنے سے ایک نور کو پیدا کیا، اس نور سے اتنی محبت رکھی کہ اس کا نام ہی محمد رکھ دیا. اتنی محبت کی کہ اس کا نام محمد رکھ دیا. دوسرے نور کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ اس کا نام علی رکھ دیا. اس کا نام علی رکھ دیا. بہت ہوتے صاحبان، ایک حصے کا نام محمد رکھا، دوسرے حصے کا نام علی رکھا. پہلے حصے کا ایک خلاصہ لیا اور اس کا نام فاطمہ رکھا. پہلے حصے کا ایک خلاصہ لیا، اس کا نام فاطمہ رکھا. دوسرے حصے سے تین جوہر نکالے، ایک کا نام حسن رکھا، دوسرے کا نام حسین رکھا، تیسرے کا نام عباس رکھا. اور یہ کہہ دیا کہ اے حسن اے حسین تم آنا بطول کے ذریعے، اور عباس جب تم آنے لگنا تو اپنا رستہ تبدیل کر لینا. اگر تم بطول کے ذریعے آئے تو تیرا امام ہونا بھی واجب ہو جائے گا. نہیں، میں آپ کی حسن سماعت سے راضی تو ضرور ہوں، لیکن آپ نے فضائل عباس کو ویسا نہیں سنا. دیکھیے نا، ذرا سوچا کریں، امام نے کیوں کہا کہ اگر امام 13 ہوتے تو 13واں امام عباس ہوتا. پھر کیوں کہا؟ اسی لیے تو کہا کہ جس وقت عباس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا چینل تبدیل ہو گیا. آپ کا چینل تبدیل ہو گیا. اگر بطول کے ذریعے آتے تو پھر آپ عباس ہوتے. اور اس بات کا ثبوت کیا ہے؟ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ جس وقت مولا علی ام البنین سے
अब्बास की मादर गिरामी से अकद करने का आपने इरादा जाहिर किया तो आपके भाई अकील ने पूछा, या अली आपको अकद करने की क्या ज़रूरत है, शादी करने की क्या ज़रूरत है? बहुत तवज्जो साहिबा, आपकी आल औलाद है, आपका एक घराना है, आपके 2 बच्चे हैं जो आपके बाद इमाम हैं, फिर आपको एक और शादी करने की ज़रूरत क्या है? तो सुनिए लिसानुल्लाह की ज़ुबान से वहाँ एक जुमला निकला। आपने फरमाया, नहनु नाकुलु व नबशी फिस्सवाए व ननके हुआ व नअमलु हाज़ल अम्र शैया बे अम्रे रब्बिना। यकीन सुन ले, हमारा खाना, हमारा बाजारों में चलना, हमारा निकाह करना और हमारे बहुत से इस तरह के काम करना वो हम खुद से नहीं करते, अम्रे रब्बिना, वो अल्लाह का अमर होते हैं, वो अल्लाह का हुक्म होते हैं। तो फिर मानना पड़ेगा ना कि अली ने जब उम्मुल बनीन से शादी की तो कोई फितरी तकाज़ा नहीं था, बल्कि अल्लाह का हुक्म था। जब अली ने अब्बास को मांगा तो ये कोई फितरी तकाज़ा नहीं था, बल्कि अल्लाह का हुक्म था। और जब अली ने एक दुआ मांगी कि मुझे ऐसा फर्जंद अता फरमा जो मेरे हुसैन का जोरे बाजू हो और जोरे कमर हो, तो वो अब्बास जुमला नहीं था, वो अल्लाह का हुक्म था। तो अब्बास का दुनिया में आना अल्लाह के हुक्म के साथ। बस मैं जुमला कह गया, आपने सुन लिया, मैंने कहता कि अब्बास का दुनिया में आना कोई बेमानी नहीं था, कोई लाजानी नहीं था, फितरत का तकाज़ा था। बस ये तो एक और अलग बात है कि अब्बास को लड़ने की इजाज़त नहीं। अगर इज़्ज़त मिल जाता, बल्कि उलमा ने, आपने इकबाल का एक शेर सुना होगा कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेर भी लड़ता है सिपाही। मैंने तो ये जुमला नहीं कहा, इकबाल ने कहा। आप उलमा की गुफ्तगू सुनिए इकबाल के इस शेर के लिए कि इकबाल ने ये जुमला कहा क्यों कहा जुमला। जब इमाम आली मकाम की खिदमत में हज़रत अब्बास हाजिर हुए ना, तो जैसे मैं पहले कहता चला आया कि मदीने में वलीद के दरबार में जिस वक़्त अब्बास ने पहले तलवार निकाली थी तो हुसैन ने उस तलवार को नियाम कर दिया। उसके बाद अब्बास ने कभी तलवार नहीं निकाली। फिर मदीना छोड़ा, फहरिस्तें बनी, सुगरा मदीने में रही, बीबियाँ महमलों पर सवार हुई, करबला में आए, खैमे उखड़े, 7 मुहर्रम को पानी बंद किया। अब्बास ने तलवार नहीं निकाली। अब्बास ऐसे ही खामोश जैसे मदीना में खामोश। ये कह के उलमा लिखते हैं कि अब्बास सोचता रहा, सारा हिसाब अपने दिल में जमा करता रहा, रखता रहा कि रोज़े आशूर ने भी आना है, रोज़े आशूर ने भी आना है। तो आप जब पूरी ज़िरा पहन के, खोद पहन के, जोशन पहन के, बाजू बंद पहन के अब्बास आए हैं ना हुसैन के सामने, तो हुसैन ने कहा, अब्बास तैयारी हो गई? कहा आका हो गई तैयारी। कहा अच्छा लड़ने जा रहे हो? अब्बास ने कहा
اے امام، میری خیرت برداشت نہیں کرتی کہ اب وہ سر اپنے کندھوں پر رہیں جو تیری گستاخی کرتے رہے. بڑی سمجھ. یا مولا، اب میں نے وہ زبانیں گتھیوں سے نہیں نکال لی جو تیرے خلاف اونچا بولتی رہے. خاموشی سے سنتا رہا زہرا کا لال، خاموش ہو کے گفتگو سنتا رہا عباس کی. کہا اچھا لڑنے جا رہا ہے، لڑنے جا رہا ہے. تاریخ لکھتی ہے حضرت حسین نے اپنی ابا ایسے کاندھے پر ڈالی، اٹھ کر کھڑے ہوئے. کہا عباس، تو نے زرہ پہنی، تو نے بازو بند پہنا، تو نے جوشن پہنی، تو ہر قسم کے ہتھیار سے لیس ہے، لیکن عباس تیرا یہ اسلحہ تھوڑا ہے. تو لڑنے جا رہا ہے نا. بڑی توجہ صاحبان، میں علماء کی گفتگو بتا رہا ہوں آپ کو. تو لڑنے جا رہا ہے نا، تیری یہ تلوار ٹوٹ سکتی ہے، تیری یہ تلوار ٹوٹ سکتی ہے. یہ ذوالفقار ہے، یہ میرے بابا علی کی تلوار ہے، یہ لے جا، یہ نہیں ٹوٹے گی. لیکن عباس جا میدان میں جا کے سروں کے ڈھیر لگا دے، لاشوں کے انبار لگا دے. لیکن میرے بھائی اتنی بات یاد رکھنا، جتنے تو کربلا کے میدان میں گرائے گا اتنے بدلے شام میں میری زینب سے لیے جائے. لگا دے لاشوں کے ڈھیر، لیکن جتنے زخم تو کربلا میں ان شامیوں کو لگائے گا اتنے زخم شام میں میری بہنوں کو آئے. عباس نے انا للہ پڑھا، اپنی سب چیزیں ہتھیار اتار کر امام کے قدموں میں رکھی اور ایک نظر جاتے جاتے عباس نے کہا اگر امام مجھے اجازت دے دیتا، جو میں نے اقبال کا شعر سنایا آپ کو، اجازت دے دیتا تو مجھے رب کعبہ کی قسم کہ مجھے تیغ کی ضرورت نہ تھی. عباس اپنی انگلیوں کو تلوار بنا لیتا، آسمان کو نوچ کے اس کی ڈھال بنا لیتا. لیکن افسوس عباس کو اجازت نہ ملی. حسین نے کہا عباس میرا وعدہ پورا نہیں ہوتا، تو تلوار لے کر کے جائے میرا وعدہ پورا نہیں ہوتا، میرا دین نہیں بچتا، میرے نانا کا اسلام نہیں بچتا. بس صاحبہ ایک اور جملہ سنیے. جس وقت امیر مختار بیٹھا ہے نا تخت پہ، بڑی دردناک شہادت ہے عباس. جب امیر مختار بیٹھا ہے نا تخت پہ تو اس نے سارے ظالموں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا ظلم کیا. تو ان میں ایک ظالم ہے، اس کا نام ہے ابو خلیق، یہ ظالم ہے. مختار نے اسے بلایا، اس سے پوچھا او ظالم تو نے کیا ظلم کیا تھا. اس نے کہا اے امیر میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں سر پر قرآن رکھتا ہوں، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، نہ میں نے نیزہ چلایا نہ میں نے تیر چلایا. مختار نے پوچھا پھر تو کیا کرتا رہا. کہا امیر میری ڈیوٹی تھی فوجیوں کی تعداد پہ لکھنے کی، میں تو ان کی تعداد لکھتا رہا کہ کہاں سے کتنے آ رہے ہیں، کتنوں کا لشکر آ رہا ہے. امیر مختار نے پوچھا اچھا تو تھا تو اس لشکر میں نا، بس مجھے یہ بتا کہ کیا تیرے دل میں کبھی رحم نہیں آیا کہ جو کچھ ہوتا رہا اور جو کچھ ہوتا رہا کیا کبھی تو اس پر تڑپا نہیں. تو وہ خلیل جتنا مرضی بہادر تھا چیخے مار کے رونے لگا، کہنے لگا امیر مجھے معاف کر دو، ایک مقام ایسا تھا کہ جب میری برداشت بھی ختم ہو گئی. مختار کہتا ہے جلدی بتا. اس ملعون کے زبان سے نکلا جب حسین کا کوئی نہ بچا، کوئی نہ رہ گیا، بس ایک عباس تھا
ابا تو جا رہا ہے، میری زینب کا کیا ہوگا، میری سکینہ کا کیا ہوگا؟ بس صاحبان عباس میدان میں آئے، بہت نفرت تھی علی کے لال کے لیے، بہت بغض بھرا تھا شامیوں کے دلوں میں عباس کے لیے۔ بس جیسے ہی انہوں نے عباس کو آتا دیکھا تو انہوں نے عباس کو اپنے نرغے میں لے لیا۔ عباس کے پاس ایک تیر، ایک نیزہ، انہوں نے عباس کو نرغے میں لیا۔ کسی نے جانب شمال سے حملہ کیا، کسی نے جانب جنوب سے حملہ کیا، کسی نے سامنے سے حملہ کیا، کسی نے پیچھے سے حملہ کیا۔ عزادارو، زہرا کے پیارو، ایک گرد حضرت عباس کے سر میں ظالم نے ایسا مارا کہ عباس زین سے زمین پر آ گرا۔ بس عزادارو، زین کا ٹوٹنا تھا کہ بہت ساری چیزیں ٹوٹ گئی، اور زینب کا مال ٹوٹ گیا، سکینہ کی آس ٹوٹ گئی، پردہ داروں کا مال ٹوٹ گیا۔ آیا عزادارو، بس ایک جملہ سن لو، علی اکبر کی لاش پر بھی حسین کا یہ حال نہیں تھا جو عباس کی لاش پر آیا تھا۔ عباس کی لاش پر جب حسین پہنچے ہیں تو اپنی عبا اتاری، اپنا امامہ زمین پر مارا، ریت کو اپنے سر میں ڈالا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے حرامی تھے ان سب نے عباس کے بدن کو کاٹنا شروع کر دیا، نیزوں پر چڑھا کر کہا حسین اسی عباس کے آدمی پر آیا تھا۔ یا حسین